प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। चार बातें इस आयत में बतलाई। पहली बात क्या? हमने बनु आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया, इज्जत वाला बनाया, शराफत वाला बनाया। कर्रमना बनी आदम। और इसके बाद दूसरी बात वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने उसको सवार किया खुश्की पर और समंदर पर, मतलब सवारियों का इंतजाम किया। सवार कैसे होना चाहिए, सवारियां कैसे इस्तेमाल की जानी चाहिए, कैसी सवारियां बनानी चाहिए, ये सारे उसके जहन में अल्लाह तबारक व तआला ने प्लान बताए। और उसके बाद तीसरी चीज कहा वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा रोजी हमने उनको अता की। और चौथी बात वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, कायनात में जितनी मखलूक है उन सारी मखलूक में सबसे अफजल मखलूक बनाए। खलक़ना तफ़दीला, सारी मखलूक में। तो गोया कि ये जो तीन चीजें पहली वाली है इस आयत की, एक तो इज्जत, दूसरा पाकीज़ा रोजी और तीसरा सवारियों का इंतजाम। कायनात की कोई मखलूक को ये सहूलत हासिल नहीं है, ये शरफ हासिल नहीं है। ये जो रोजी हम खा रहे हैं, हमारे अतराफ वकनाफ में, हमारे घरों में कितने जानवर पलते हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं, कितने ऐसी चीजें हैं जो हमारे अतराफ वकनाफ में हैं। हम उन्हें देखते हैं, उनकी ग़िज़ा क्या है और हमारी ग़िज़ा क्या है। वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह ने हमें बोलना सिखाया, बात करने का तरीका सिखाया, जुबानें हमारी अलग अलग बनाई, हमारे दिमाग, अकल, सोच, सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए। और उसके लिए अल्लाह ने पाकीज़ा रोजी का इंतजाम किया। अब इंसान आज के इस दौर में ऐसी ऐसी चीजें खा रहा है, शायद कि वो जानवर भी नहीं खाता हो, शायद कि वो जानवर भी नहीं खाता हो। कई ऐसी अजीब अजीब चीजें आजकल आ गई हैं मार्केट में। एक कॉफी है, मुझे कॉफी का नाम नहीं मालूम है, ब्रांडेड कॉफी है। वो कॉफी क्या है? एक बिल्ली का फुजला, एक बिल्ली का फुजला। यानी अब तक ये होता था कि इंसान का फुजला, इंसान की गलाज़त जानवर खाते थे। और आज इंसान इतना ब्रांडेड, इतना हाई लेवल होकर इतना घटिया हो गया है कि बिल्ली के फुजले को कॉफी बनाकर पी रहा है। ये इंसान का हाल, ये मॉडर्न इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाया और उसको पाकीज़ा रोजी, पाकीज़ा रोजी बार बार अल्लाह तआला ने कुरान में कहा वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ने कहा तय्यिबात का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया। तय्यिब जो पाकीज़ा भी है, हलाल भी। तय्यिब वो रोजी है जो पाकीज़ा भी है और हलाल भी। और जो हराम है वो बज़ाहिर तय्यिब हो सकती है, मतलब देखने में अच्छी लग सकती है, उसका जायका अच्छा हो सकता है, लेकिन वो हराम, वो हराम। तो वो जाहिर के एतबार से तय्यिब है, मानवी एतबार से जिसे इस्लाम ने तय्यिब कहा वो तय्यिब नहीं, वो तय्यिब नहीं है। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे रसूलों को खिताब करके कहा या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ लोगो, ऐ रसूलो तुम पाकीज़ा रोजी खाओ और नेक अमल करो। अल्लाह ताला के रसूल है, अल्लाह ताला जिन्हें इंसानों में से सेलेक्ट किया है, मुंतखब किया है कि ये अल्लाह के रसूल बनने वाले हैं, तो अल्लाह के रसूलों को यह हुक्म दिया जा रहा है कि तुम पाकीज़ा रोजी खाओ और आमाल सालिहा। और जब रसूल को हुक्म है तो उन रसूलों की उम्मतों को भी वही हुक्म है, क्योंकि बहुत से अहकामात ऐसे हैं जिसमें खिताब रसूल को है और मुराद उम्मत को लिया गया है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कहो
اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی مسلمان مومنوں کی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر رکھیں. خطاب یا ایھا النبی ہے، لیکن مراد ساری امت ہے، ساری امت اس سے مراد ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں پر یا ایھا الرسل کہا گیا، لیکن ساری امت بھی مراد ہے، اور اسپیشلی الگ سے بھی خطاب کیا گیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو روزی ہم نے تم کو دی ہے ان میں سے پاکیزہ کھاؤ. مطلب یہ ہوا کہ روزی تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. من طیبات کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری روزی پیدا کرنے والا ہے. طیب بھی خبیث بھی، جتنی بھی روزیاں ہیں وہ سب اللہ ہی کی. کیوں؟ وہ خبیث انسان کے لیے نہیں ہے، وہ جانوروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، وہ دوسرے حشرات کے لیے اللہ نے بنائی ہے، دوسرے مخلوقات کے لیے اللہ نے بنائی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو کھائے جا رہا ہے یا غلط طریقے سے حلال چیز کو غلط طریقے سے اپنا کر حرام بنا رہا ہے. اللہ نے کہا من طیبات ما رزقناکم، اور ایک اور مقام پر کہا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. شرط لگا دی گئی، طیب کے آگے حلال کا لفظ لگا دیا. کیا مطلب؟ صرف طیب ہونا ہی کافی نہیں ہے، طیب کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہو. تو یہ اہل ایمان کی غذا ہونی چاہیے کہ وہ غذا جو پیٹ میں جا رہی ہے، جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس دانے کے بارے میں میرے رب کے سامنے سوال ہونے والا ہے. ہر کوئی جانتے ہیں 5 سوالات کل رب کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ہوں گے، اور جب تک بندہ ان سوال کا جواب نہیں دے گا تب تک وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. لا تزول قدم عبد، بندے کے پیر نہیں ہٹ سکتے اس جگہ سے جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. 5 میں 2 سوال مال کے، 2 سوال عمر کے، 2 سوال مال کے، 2 سوال عمر کے، اور ایک سوال کیا ہے؟ ہاں نماز کا ہے، اور ایک سوال نماز کا ہے. 2 سوال مال کے بارے میں کیا ہے؟ من این اکتسبت، کہاں سے لایا، انکم کہاں سے ہوئی، وفیما انفقت، خرچ کہاں پر کیا. 2 سوال مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا. 2 سوال مال کے بارے میں سوال ہونے والے. اور اسی کو قرآن مجید میں سورہ مطففین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے، ترازو میں سیٹنگ کرنے والے. آج کل تو ڈیجیٹل ترازو ہے اور اس میں بہت سی سیٹنگ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف پیٹرول پمپ پہ سیٹنگ ہوتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. کرانے کی دکان ہے سیٹنگ ہے، ہمارے پاس گھر میں کوئی پیکنگ کر رہے ہیں تو اس میں سیٹنگ ہے. نہ جانے کہاں سیٹنگ. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ایک دوسرے پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن کیا کریں بھائی ایسے ہی چل رہا ہے، بولیں گے تو کام نہیں چلے گا، سامنے والی پارٹی ناراض ہو جائے گی. یہ حالت ہے ہماری. ہم جانتے بوجھتے سب کچھ شعور کے باوجود بھی اس کو ایکسپٹ کر کے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے جب لینا ہوتا تو پورا لیتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ناپتے یا تولتے لوگوں کو دینا ہوتا تو اس میں ڈنڈی مار دیتے. اللہ نے آگے کہا أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا اسے احساس نہیں ہے، اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا. مبعوثون، مرنے کے بعد دوبارہ بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا. کب؟ یوم یقوم الناس برب العالمین، جب سارے لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں. وہاں اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا. یہی 2 سوال پوچھے جائیں گے، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا. یہ تو ابتدائی طور پر افتتاحی کلمات کے طور پر میں نے چند باتیں رکھی. آج کا موضوع جس کے 3 حصے، پہلا حصہ ہے حرام تجارت اور اس کے طریقے. یہ اس لیے نہیں بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو اپنانا ہے، اس لیے بتائے جا رہے ہیں اس سے بچنا ہے. اور دوسرا حرام کمائی کے نقصانات،
اور تیسرا ہے حرام کمائی کے اسباب. انسان حرام کمائی کیوں کماتا ہے؟ پہلے ہم جانتے ہیں حرام کمائی کے کیا کیا طریقے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. ایسا نہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے بلکہ ہمیں اس سے بچنا ہے. جیسے بعض صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. ایک صحابی تھے. کون تھے؟ ایک صحابی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے. لوگ خیر کا سوال کرتے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے. غالباً حضرت حذیفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتے. کیوں سوال کرتے تھے؟ تاکہ اس شر سے بچا جا سکے, اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. تو آئیے آج یہ 10 طریقے جو لوگ حرام کمائی کے اپنائیں اس پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ جس کی سزا کو قرآن میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا, حرام طریقے سے مال کمانے کا سب سے آسان طریقہ, سب سے خطرناک انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک, کام کے اعتبار سے بہت آسان. انسان سمجھے گا کہ میرے اتنا انٹیلیجنٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے, میرے اتنا چالاک, میرے اتنا ہوشیار کوئی نہیں ہے, منٹوں سیکنڈوں میں کر دے گا. کیا کرے گا؟ کون سا کام ہے وہ؟ چوری. کون سا کام ہے؟ چوری کر کے کسی کا مال ناحق لے لے گا. آج کل ڈیجیٹل چوریاں ہو رہی ہیں. پہلے زمانے کی چوریاں الگ ہوتی تھی. آج کے زمانے کا اپڈیٹ ماڈرن دور ہے. یہاں چوریاں بدل گئی ہیں. آپ کے آنکھوں کے سامنے پہلے جو نا ڈاکو تلوار ہتھیار لے کر کھڑا ہو کر آپ کو ڈرا کر آپ کے جیب سے پیسہ نکالتا تھا. اب وہ دور نہیں ہے. آپ خود ایسے ایپس, ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کا بینک بیلنس خالی ہو جائے گا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. آپ سے کئی لوگ فون پہ بات کریں گے, یہاں آپ کا یہ ہو گیا ہے, آپ OTP دیجیے, فلاں دیجیے. آپ کی آنکھوں کے سامنے منٹوں سیکنڈوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کئی جگہ ہوتا ہے. بار بار لوگ پیٹرول پمپ کی مثال, پیٹرول پمپ پہ سیٹنگ ہوتی ہے. کئی جگہ ہوتا ہے, مارکیٹوں میں ہوتا ہے, سپر مارکیٹس میں ہوتا ہے, دکان میں ہوتا ہے, کئی جگہ ہوتا ہے جہاں پر چوری ہوتی ہے. پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے وہ چوری کر رہا ہے. ایسے ہی چل رہا ہے تو ایسے ہی چینا پڑے گا. ہم بولتے بیٹھیں گے تو بحث ہو جائے گی, لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. چھوڑو, ایسے ہی چلنے دو. تو سارا سسٹم, ہمارے الفاظ میں یہاں کے لوگ کیا بولتے ہیں اس کو, کرپٹ سسٹم. یہ سسٹم کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اسلام میں جن چیزوں کی ضمانت دی گئی ان میں سے کیا ہے؟ مال کی حفاظت کی ضمانت. جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت کی حفاظت, نسل کی حفاظت, یہ چیزیں اسلام میں ضمانت دی گئی اس کی. یہاں مال کی حفاظت کی ضمانت ہی نہیں. اسلام میں اگر کوئی شخص کسی کے مال کو چراتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انڈا چرانے والے پر بھی لعنت بھیجی. انڈے کی کیا قیمت؟ 5 روپیہ آج کے دور میں. پچھلے دور میں 1 روپیہ آدھانی کی قیمت. ایک انڈا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ السارق یسرق البیضہ, چور جو انڈا چراتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. انڈا چرانے والا, بڑی چوریاں ہو رہی ہیں آج کل, بڑی چوریاں ہو رہی ہیں. انڈا چرانے والے پر اللہ کی لعنت ہو جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. دیکھیں قرآن میں تقریباً مقامات پر مرد و خواتین کے احکامات یکساں ہیں, لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اس عمل کے گھناؤنے پن کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. مردوں کو الگ ذکر کیا گیا, خواتین کو الگ سے ذکر کیا گیا. جیسے مذاق اڑانا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کا ٹھٹا لگانا, کسی کے بارے میں اس کے عیب بتا کر لوگوں کے سامنے اس کی عزت سے کھیلنا, جس کو آج کل کامیڈی کہہ لیتے ہیں لوگ, آسان لفظ ہے کامیڈی. کسی کی عزت کے ساتھ کھیل لو, تو یہ
اسلام میں اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اس کی سزا کو یا اس کے انجام کو الگ سے ذکر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. الگ سے ذکر کیا گیا. کیوں؟ مرد ایک دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. یہاں پر بھی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا. السارقون اگر کہہ دیتے تو دونوں بھی شامل تھے، لیکن الگ الگ ذکر کیا گیا. مطلب یہ ہوا کہ یہ چوری اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ مرد کرو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، دونوں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، فاطمہ ہی اس کا نام تھا. اس کا نام بھی کیا تھا؟ فاطمہ. مخزوم قبیلے کی عورت تھی. اس نے چوری کی یا سامان لے کر کچھ اس میں اونچ نیچ کر دی، تو اس کی جب چوری پکڑے گئی تو ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہو گیا. کوئی لوگ آئے، آ کر کہا اتنے بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے. یعنی سفارش کر کے اس سزا کو تھوڑی کم کر لی جائے. ہاتھ کاٹیں گے تو عیب ہو جائے گا، کٹا ہوا ہاتھ معیوب علامت ہے. اتنے بڑے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے قریب جو صحابی تھے ان کو بھیجا، کہا کہ جا کر آپ سفارش کرو. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس وقت کہ یہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، حد ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اگر فاطمہ بنت محمد، وہ فاطمہ دوسری ہے، تم اس کی سفارش کر رہے ہو. اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. چوری اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اس کی ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی. لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ دوسرے اینگل سے پیش کریں گے. اسلام دیکھو کتنا خطرناک مذہب ہے، چھوٹی سی چوری پر ہاتھ کاٹ دے گے کیا؟ ایک بار کر دیا چوری، اس میں کیا گناہ ہے؟ ایک بار انڈا چرائے گا، اس کے بعد کیا چرائے گا؟ سارا مال چرائے گا، سارا مال چرائے گا. تو یہ جو اسلام میں حد نافذ کی گئی، یہ باؤنڈریز لگا دی گئی کہ اس سے آگے بڑھو گے تو تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ کرو گے تو تمہیں پتھر سے سنسار کیا جائے گا، قتل کرو گے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ جو حدود لگائی گئی ہیں پورے معاشرے کو پیسفل رکھنے کے لیے، ان پر سزا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت. رحمت. قتل کیا کسی نے، اسلامی قانون کے مطابق قتل کے بدلے میں حاکم وقت قصاص میں اس کو قتل کرے گا. کیوں قتل کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندو، یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. سوچنے والا جو کم عقل ہے وہ یہ سوچے گا اس نے قتل کیا، بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو زندگی کہاں ہے؟ دونوں قتل ہو رہے ہیں. یہ اس کی الٹی سوچ. قتل کرنے والا قتل کرنے سے پہلے سوچے گا اگر میں اس کو قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل ہی نہیں کرے گا، پھر اس کا بھی قتل نہیں کیا جائے گا، تو دونوں کو زندگی ملی. اسلام یہ چاہتا ہے. چوری کرنے سے پہلے انسان سوچے گا کہ یہ چوری کروں گا، آج تھوڑی سی لذت مل جائے گی، تھوڑا سا مال مل جائے گا، لیکن اگر میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر زندگی بھر میں معیوب رہوں گا. ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا اور میں کیسے کام کر سکوں گا؟ مارے ڈر کے انجام کے اعتبار سے وہ چوری سے باز آ جائے گا. تو یہ چوری ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر قرآن مجید میں آیت ہی نازل فرما دی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اس کے بعد دوسری کمائی ہے، آگے بڑھ کر ڈیرنگ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. چوری کرنے والا چور ڈرتے ڈرتے کرتا ہے، چھپ چھپ کے کرتا ہے. کیمرہ لگا ہوا ہے، کیسے اس سے بچنا ہے؟ آج کل کا دور کیمرہ ہے، کیمرے سے ڈرنا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، کسی لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے. اب اس کے اندر بھی سیٹنگ آ گئی، بہت سی چیزیں اس کے اندر بھی آ گئی، یہ الگ مسئلہ ہے. تو اس کے بعد کا سیکنڈ اسٹیپ ہے ڈیرنگ کے ساتھ جا کر ہتھیار بتا کر، دھمکا کر، ڈرا کر اس کے ساتھ اس کے پاس سے مال کھینچ لو. ایسا ہمارے ملک میں بہت ہوتا ہے، ایسا ہمارے ملک میں
بہت ہوتا ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا. ڈاکو، جو لوگ ڈاکو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. آج کل ڈاکو پڑھے لکھے ہیں. پہلے کے ڈاکو گنوار ہوتے تھے، ان کو کچھ پڑھا لکھا ہوتا نہیں تھا. آج کل پڑھے لکھے ڈاکو ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں پہ آ کے ڈاکہ مارتے ہیں. بڑی کوئی آپ کی دکان چل رہی ہے، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا اتنا دینا ہے، فنڈ ہے یہ ہمارا فلاں کا. وہ فنڈ دیے بغیر آپ رن نہیں کر سکتے. آپ کی دکان ہے، یہ پارٹی فنڈ ہے، یہ فلاں کا فنڈ ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے. یہ گنڈا گردی ہے، دن دھاڑے ڈاکہ ڈالتے ہیں. ورنہ پھر مختلف کیسوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا آگ لگا دی جائے گی، یا آپ کو کسی بھی طرح ہراساں کیا جائے گا، یا آپ کا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح دن دھاڑے آ کر آپ کو ڈرا کر لوٹا جا رہا ہے. ابھی چند دن پہلے امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں، وہاں پر کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ بھوک مری عام ہو گئی ہے، اگر کوئی لوٹ لے سامان تو اسے پولیس کیس بک نہیں کرے. 2 گھنٹے میں پورا اسٹیٹ کا پوری سپر مارکیٹ خالی ہوئی. 2 گھنٹے میں پورے سپر مارکیٹ، پورے چور آئے، دھڑ 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 لے کے چلے گئے. پولیس کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ بھوک مری بڑھ گئی. یہ دھڑا دھڑ چوریاں. اور آج تو حالت یہ ہے بے روزگاری کی کہ جی ڈی پی کہاں تک کس تل میں چلا گیا پتا نہیں. جی ڈی پی کا لیول کہاں کس تل میں جا کے پہنچ گیا پتا نہیں ہے. آج بے دھڑام لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کے بینک بیلنس کو بھی لوٹ لیا جا رہا ہے. بینک کا بینک لوٹا ہوا چلا جا رہا ہے، کوئی پکڑ کر پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. یہ اسلامی اگر حکومت ہوتی، اسلامی قانون ہوتا، تو ایسے دن دھاڑے ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزا بھی خطرناک بتلائی گئی، جو لوگوں کو ڈرا کر پیسہ وصول کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد مچا کر رکھا. لوگ پورے ہیبت میں، پیس ختم ہو گیا، ڈر کے مارے زندگی چل رہی ہے، کب کون آ جائے گا، کہاں سے کیا لے لے گا نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کی سزا بڑی خطرناک مقرر کی. ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، قتلوا ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیے جائیں، او یصلبوا یا انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کا ایک ہاتھ ایک پیر، رائٹ کا ہاتھ لیفٹ کا پیر، لیفٹ کا ہاتھ رائٹ کا پیر ان کا کاٹ دیا جائے، او ينفوا من الارض یا انہیں شہر سے نکال کر باہر کر دیا جائے. یہ سزا ہے ایسے ظالموں کی اگر اسلامی حکومت ہوتی. آج کوئی یہ سزا کو لے کر یہ نہیں کہ آج میں بیان سن لیا، اگر کوئی آئے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، نہیں، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں. اسلام میں بھی اگر اسلامی حکومت بھی ہو تب بھی کوئی مسلمان کسی سزا کو اپنے ہاتھ سے نافذ نہیں کر سکتا. اسلامی حکومت ہوگی، اس کی تحقیق ہوگی، قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور اس کے بعد جو سزا وہ دے گا وہی دے سکتا ہے، ہر کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا. اور تیسرا جو حرام طریقہ ہے جوا کھیلنا، یہ بھی بہت اپڈیٹ ہو گیا ہے. پہلے صرف پتے کھیلتے تھے، اس کو جوا سمجھا جاتا تھا. آج کل تو آن لائن گیمنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے سسٹم خریدے جا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ چند دن پہلے ہم نے اپنی آفس کے لیے سسٹم خریدنے کے لیے گیا، وہاں دیکھا ایک مسلم بچی ہے، برقع پوش ہے، برقعے میں آئی ہے، گیمنگ سسٹم چاہیے. گیمنگ سسٹم شاید یہاں کے لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں، یا جانتے نوجوان بچے تو جانتے ہیں. گیمنگ آج کل یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ چلتی ہے، ہزاروں لاکھوں کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو پیسے کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لاکھوں میں پیسہ بھی کما رہے ہیں لوگوں کا وقت. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا، یہی جوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی جوا ہے، یہ سٹہ بازی ہے. یہ آج ہمارے نوجوان بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں 4 لاکھ کا سسٹم دلا دو، دیکھو 2 مہینے میں 20 لاکھ کر کے بتا دیں. کہاں سے کرتا 20 لاکھ؟ یہی جوئے کے طریقے سے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ شیطانی کا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور چوتھی چیز ہے جھوٹی قسم کھا کر مال پر قبضہ کرنا. جھوٹی قسم کھانے میں ہم لوگ ماہر ہیں، مسلمان خاص طور پر. غیر مسلم کی تو قسم کا اعتبار نہیں ہے، لیکن مسلمان خاص طور پر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا ناحق طریقے سے مال
جھوٹی قسم کھا کر حاصل کر لے، کل قیامت میں وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر کہا کہ جھوٹی قسم کھا کے جو مال بیچا جاتا ہے اس مال سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لیں، مثال کیا ہے؟ کوئی سامان ایکسپائر ہو گیا، کوئی سامان ایکسپائر ہو گیا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس پر ڈیٹ ہے تو آج کل تو نئے نئے طریقے آ گئے، اس کو مٹا کر پھر اس کے اوپر اسٹامپ مار کے ٹھپا لگا کے پھر چلا دینے کا، آگے بڑھا دینے کا۔ اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قسم فریش ہے، ابھی آیا مارکیٹ میں، پہلے آپ کو دے رہا ہوں میں، زبردست کوالٹی، لے آ کے دیکھو، آپ گھر کو لے جاؤ، کیا نکلتا ہے؟ نہیں آپ کے ساتھ ہو گیا ہوں گا بھائی، اب تک تو کوئی ایسا کسٹمر اب تک شکایت ہی نہیں کرا، پہلے آدمی شکایت کرے، پتا نہیں آپ لے آ کے کیا کر لیے، میرے کو کیا معلوم۔ قسم کھا کے کہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ برکت اس کی زندگی سے اٹھا دی جاتی ہے، برکت اس کی زندگی سے اٹھا دی جاتی ہے۔ کتنے فروٹ بیچنے والے اچھے مال کے ساتھ تھوڑا سا سڑا ہوا مال بھی ڈھکل دیتے ہیں، نکل جائے گا، رکھیں گے تو پھینکنا پڑے گا، پھر وہ نقصان کون اٹھائے؟ سڑا ہوا سیب، سڑا ہوا پپائی، ایسا کوئی بھی چیز اس کو ڈھکیل کر نکال دیتے ہیں، ایسا پکڑتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نیک ہوتا ہے ان کے پاس اس کا، اور اپنے آپ کو بڑے چالاک سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا چالاک کوئی نہیں ہے، اس میں اس انداز سے رکھتے ہیں کور میں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ گھر جا کے دیکھیں، ارے میں تو دیکھنے میں تو اچھا دکھایا تھا صاحب، یہاں سے تو میں اچھا ہی دیا تھا نا، آپ لے کے کیا خراب کر لیے، مجھے کیا معلوم۔ محق البرکہ، اس کی برکت مٹا دی جائے گی۔ بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں اماں بیمار ہو گئے، فلاں بیمار ہو گئے، ہاسپٹل پہنچا، رکھ دو پہلے 50,000، 5 روپے کمانے کے لیے 50,000 روپے ڈالنا پڑے گا۔ محق البرکہ، برکت اس کی مٹا دی جائے گی۔ اور اسی طرح 5واں طریقہ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول ترازو پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسے پکڑ کر تولنے، اس میں بھی لوگ سیٹنگ کرتے تھے، اس انداز سے پکڑتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، ہاں۔ اور ناپنے کی اگر کوئی چیز ہوتی تو اندر کچھ ایسا بنا دیتے تھے، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ ماپ فل ہو گیا، اندر آلریڈی اس کے اندر بھی سیٹنگ ہوتی۔ آج کل ہوٹل والے بھی کرتے ہیں، ہوٹل والے کیا کرتے ہیں، آپ بریانی کا آرڈر دو، اتنا بڑا دیگچا اٹھا کے لایا ایسا لگتا ہے، اندر دیکھو تو آدھے سے زیادہ وہ خالی ہے۔ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ بھائی اتنا تو میں شاید کھا نہیں سکوں گا، لیکن جب کھانا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ آدھی بھوک میں پوری بریانی ختم ہو گئی۔ تو یہ جو طریقہ ہے سیٹنگ کا، یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا طریقہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، کیا قوم تھی وہ؟ قوم مدین، مدین وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہ قوم کا سب سے بڑا گھناؤنا عمل کیا تھا؟ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، لیتے وقت پورا لینا، دیتے وقت گھٹا کے دینا۔ یا قومی اوفوا المکیال والمیزان، اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول کو پورا پورا کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ سورہ مطففین کی جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ انہی لوگوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا۔ اللہ نے انہیں دنیا میں خطرناک عذاب سے دوچار کیا، خطرناک عذاب سے ان لوگوں کو دوچار کیا، ہلاک کر دیا گیا ان لوگوں کو۔ آج وہی کام ہماری قوم بھی کرتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترازو میں ہی ناپ تول، چیزوں میں ملاوٹ ہو تو وہ بھی دھوکہ ہے۔ چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، بہت سی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب یہ چھٹویں چیز ہے کہ چیزوں میں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص نے کیا تھا، کیا کیا تھا؟ گیہوں بیچنے لایا تھا، رات کو بارش ہوئی، بھیگ گئی۔ اب بھیگ گئی تو کیا کیا؟ نیچے بھیگی ہوئی رکھا، اوپر سے سوکھی ہوئی گیہوں رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، مکسنگ کیا ہے اس نے۔ اب کیا ہوگا؟ جو سوکھی گیہوں ہوگی وہ وزن میں ہلکی ہوگی، جو بھیگی ہوئی گیہوں ہوگی وہ وزن میں بھاری ہوگی۔ اب اس نے دھوکہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں ما ھذا یا صاحب الطعام، ارے غلے بیچنے والے یہ کیا کیا تو نے؟ کہ اللہ کے نبی رات کو بارش ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر یہ رکھ دیا۔ کہا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اب یہاں ایک ہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، شاید وہ گیہوں والا تھا اس لیے آپ نے اس کو کہا تھا۔ دودھ والا سوچے گا یا دوسرے لوگ سوچیں گے دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے اس لیے وہی اکیلا مکسنگ کر رہا ہے۔
ہم کتنے ایسے کاروبار ہیں جہاں آج مکسنگ ہوتی ہے، کتنے ایسے کاروبار ہیں جہاں آج مکسنگ ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے۔ دودھ کی مثال بڑی اچھی یاد آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں پیٹرولنگ کرتے ہوئے نکلے، دیکھا گھر میں ماں بیٹی کا جھگڑا چل رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی نہیں ملاؤں گی، کہا خلیفہ کا حکم ہے نہیں ملانا، کہا خلیفہ تو اب یہاں کہاں دیکھ رہا ہے، کہا خلیفہ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دوسرے دن صبح اس کو بلا بھیجتے ہیں اور اس کو اپنی بہو بناتے ہیں۔ اس میں ایک اور سبق ہے دیندار عورت سے نکاح کرنے کا، دیندار عورت سے نکاح کرنے کا۔ اب یہ الگ ٹاپک ہے، نکاح کی ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا، وہ تفصیل ہے اس میں۔ یہاں پر جو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں ہم بڑے شاطر ہیں، چالاک ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، من غشنا فلیس منا، ہم کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ساتواں طریقہ ناجائز طریقے سے مال اینٹنے کا، رشوت لینا۔ آج کل بہت سے لوگ بروکری سسٹم شروع کر دیا، آسان طریقہ ہے پیسہ کمانے کا، بیچ میں لوگوں کی بروکری کرو۔ میں اس کو پوری طرح حرام نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں پوری طرح حرام نہیں ہے، جو جیسا پرسنٹیج کے حساب سے یہ تفصیل ہے الگ سے، میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن خاص طور پر گورنمنٹ آفس کے جو بروکر ہوتے ہیں، اپنا کمیشن الگ، اوپر وہ منسٹر کا کمیشن الگ، اندر جو آفیسر ہے اس کا کمیشن الگ، یہاں سے لے کے وہاں تک سب کو کھلائیں، تب جا کے صاحب آپ کی فائل آگے بڑھے گی، تب جا کے آپ کا کام بنے گا، تب جا کے آپ کا معاملہ حل ہوگا۔ تو لاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کھانے والا رشوت اور رشوت کھلانے والا دونوں بھی جانا ہے، کلاہما فی النار، جہنم میں جانے والا۔ اب یہ رشوت بیٹھی جگہ مل جا رہا ہے، کوئی محنت نہیں کرنا اس کو، بس بیچ میں بات چیت کر کے اس کا معاملہ حل کروانے کے لیے، اس کی فائل کو آگے بڑھانے کے لیے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، بعض اوقات انسان کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، اس کے کام سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل پاسپورٹ بننے کا مسئلہ ہے، پاسپورٹ آفیسر آتا ہے گھر پہ آ کے آپ کی انکوائری کرتا ہے، چائے پانی تو پلانا پڑتا ہے، صاحب اتنا تو حق بنتا ہے، اتنی محنت کر کے وہ آیا ہوا ہے، گورنمنٹ اس کو تنخواہ نہیں دیتی ہے، آپ کو دینا پڑتا ہے، اب وہ لیے بغیر جائے گا نہیں، جائے گا تو آپ کو فیل کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، پہلے زیادہ تھی اب تھوڑا کم ہو گئی ہے، تھوڑا لیول بڑھ گیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب وہاں آپ کو دینا پڑ رہا ہے، آپ کے پاسپورٹ کے بننے میں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، وہ لیے بغیر نہیں جا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں بھی پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی لینا ہی چاہتا ہے تو کیا کیا جائے؟ کہا تم دے دو، کہا میں اس کو دوں گا تو میں گنہگار نہیں، وہ گنہگار ہوگا، تم گنہگار نہیں، وہ گنہگار ہوگا، تم گنہگار نہیں ہو۔ اب ایسے بعض لوگ ہیں جو زبردستی کھانا چاہتے ہیں، تو جہاں آپ کا حق، آپ کا کام جس سے دوسروں کے کام میں رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے، دوسروں کی فائل نیچے کر کے آپ کی فائل کو اوپر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن یہ بیچ والا کھائے بغیر نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کے منہ میں آگ بھر دو، اس کے منہ میں آگ بھر دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بینک کے انٹرسٹ کا جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بینک کا انٹرسٹ کہاں ڈالنا ہے، ایسے لوگوں کے پیٹ میں ڈالنا ہے جو رشوت کھانا چاہتے ہیں، رشوت کے بغیر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 8واں طریقہ ہے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کا، یتیموں کا مال کھا لینا۔ اب یتیم کا مال کوئی غیر آدمی تو شاید بہت کم کھاتا ہے، اپنے لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، اپنے لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں ناجائز طریقے سے یتیم کا مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں اس کا طریقہ بدلا ہے۔ اگر کوئی یتیم مطلب جس کا باپ گزر گیا، اس کی اپنی جائیداد، وہ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اب اس کے مال کو اسی پر روک کر نہ رکھو، اس کو انویسٹ کرو، اس کا انویسٹمنٹ کرو، اس کو بڑھاؤ، اس کے اندر آگے بڑھاؤ اس مال کو۔ اب تمہاری جو محنت لگ رہی ہے اس کو حلال طریقے سے تم کھا سکتے ہو، لیکن یہاں ویسا نہیں ہو رہا ہے، جائیداد کو ہی ہڑپ کر دیا جا رہا ہے۔ یتیم بچے، ان کو کیا پتا، چلو ان کے باپ کا نام ہٹا کے اپنا نام ڈال دو، جائیداد ہی غائب، پراپرٹی ہی غائب۔ ایسا بہت ہوتا ہے، عام طور پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے بچوں کا حق مار دیتا ہے، عام طور پر ایک بھائی ہی خود
دوسرے بچوں کا، بھائی کے بچوں کا حق مار کر کھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ نساء کے اندر کیا کہا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہونے والے ہیں۔ اب کھا رہے ہیں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ یتیم جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، شفقت کا وہ پہلو اٹھ گیا، اب اس پر شفقت کرنے والا نہ رہا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ دو انگلیوں کے درمیان جتنا گیپ ہے اتنا ہی گیپ اللہ کے نبی اور اس کے درمیان۔ انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، اس طرح جنت میں دونوں قریب ہوں گے۔ اب یہاں ہوتا ہے کہ پورا مال ہی کھا جاؤ۔ اب اس میں تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیم خانہ چلانے والے ہیں، یا مدرسے کے وہ ذمہ دار حضرات جو یتیموں کی فوٹو لگا کر، یا اچھے خاصے بچے جن کے سرپرست زندہ ہیں ایسے بچوں کے نام کو یتیم بتا کر چندہ وصول کرتے، یہ بھی یتیموں کا مال کھا رہا ہے۔ وہ دینے والا یہ سمجھ کر دے رہا ہے کہ میں یتیم کو دے رہا ہوں، میں یتیم کی کفالت کر رہا ہوں، میں اس لیے جیب سے پیسہ نکال رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب رہوں۔ لیکن یہ معاملہ الٹا ہے، یہاں جو چندہ لیا جا رہا ہے یتیم کو کھلانے کے لیے نہیں، یتیم کے نام پہ خود کھانے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، یأکلون اموال الیتامی، یہ لوگ یتیموں کا مال کھا جا رہے ہیں۔ اور نواں طریقہ ہے خیانت کرنا، دھوکہ دینا اور خیانت کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ۔ خیانت، کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، اس امانت کو خیانت کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کیا تھے؟ نبی بنائے جانے سے پہلے کیا تھے؟ امانت دار تھے، امین تھے۔ آپ کی امانت کا یہ حال تھا کہ لوگ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن امین ضرور مانتے تھے۔ امین، امانت دار ضرور مانتے تھے۔ جو آدمی جس کے اندر سے امانت داری ختم ہو جائے، آپ نے کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت داری نہ ہو، جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔ اور اللہ نے کہا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ دو گروپ جب آپس میں لڑتے ہیں، حق اور باطل والے، جو ان میں سے جیت جاتا ہے وہ اپنے ہاری ہوئی قوم کا سارا مال لے لیتا ہے۔ پچھلے زمانے میں اس مال کو لینے کی اجازت نہیں تھی، اس مال کو میدان میں لے جا کر رکھنا اور آگ لگانے کا حکم تھا۔ امت محمدیہ کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس مال کے حصے کیے جائیں، اس کو تقسیم کیا جائے گا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، پھر اس کے بعد جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے ان کا، پھر دیگر لوگوں کا، ہر ایک کے حصے مقرر کیے۔ اب یہ حصوں کی تقسیم ہونے سے پہلے کسی نے اس میں سے اگر کچھ لے لیا تو وہ خیانت ہے۔ وہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ مال کی تقسیم ہونے سے پہلے اگر لے لے، ایک شخص جنگ میں گیا، اچھا خاصا لڑا، شہید ہو گیا، لوگوں نے کہا یہ تو شہید ہے، یہ تو شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان الشملہ، ایک چادر تھی جس کو اس نے لے لیا کل، بلکہ اسی وقت آپ نے کہا لتشتعل علیہ النار، وہ چادر اس پر آگ کی طرف پھڑک رہی ہے۔ برزخی زندگی کا عذاب وہیں سے شروع ہو گیا۔ اپنی جگہ وہ شہید، جنگ میں لڑا، جان اپنی گنوا دی، لیکن خیانت کی وجہ سے اسے سزا دی جا رہی، شہادت کے مقام سے بھی محروم ہو گیا، شہادت کا مقام بھی نہیں پایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سزا اسی وقت سے اس پر شروع ہوگی، اسی وقت سے اس پر شروع ہو گئی یہ خیانت کا انجام۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے تعلق سے کہا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا،
منافق کی 4 علامتیں بتلائی، کسی حدیث میں 3 علامتیں بتلائی، ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ آج کا دور وہ دور ہے جہاں آدمی اپنے پڑوسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج کا دور وہ دور ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنے جلیس، اپنے بازو بیٹھنے والے کے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آج اسی دور سے ہمارا آپ گزر رہے ہیں۔ ایسے دور میں کسی کے پاس امانت لے جا کر رکھانے کا سوچنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی رکھانے کا سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں امانت سے مراد مال لے جا کے رکھنا ہی امانت نہیں۔ کسی نے کوئی بات کہی، اس کی وہ بات بھی امانت، یہ کسی کو مت کہنا یہ بھی امانت۔ اتنا دور نہیں، دونوں بات کر رہے ہیں، تیسرا آ رہا ہے، اس نے پلٹ دی بات کو، تو گویا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ بات اس کو نہیں سنانی ہے، امانت کی بات، اس کو نہیں سنانی ہے، یہ امانت کی بات ہے، یہ بھی امانت ہے۔ کتنے لوگ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں۔ یہ خیانت کرنے والے منافق ہیں، منافق کی ایک خصلت ان میں شامل ہے۔ 10ویں چیز ناجائز طریقے سے یا حرام طریقے سے مال کھانے کی، وہ یہ کہ قرضہ لے کر واپس نہ لوٹانا، قرضہ لے کر واپس نہ لوٹانا۔ اسلام میں قرض دینے کی فضیلت آئی ہے، قرض دیا کریں، جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو قرضہ دینا چاہیے تاکہ ان کی ضرورت بغیر سودی سسٹم کے حل ہو سکے، بغیر سودی سسٹم کے حل ہو سکے، ورنہ سود پر دینے والے تو بہت ہیں۔ خود ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو سود پر قرضہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام، مسلمانوں کے لیے سود حرام۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کے بعض فقہا نے اس کو جائز کر لیا، کہا کہ نہیں ہمارے ملک میں جائز۔ قرآن قیامت تک کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک کے لیے کوئی قرآن مجید کا حکم ایسا نہیں ہے جو کسی وقت میں بدل جائے، کسی وقت میں بدل جائے، نہیں ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے، حرام ہے تو وہ حرام۔ ان الذين ياكلون ان احل الله البيع وحرم الربا، اور اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے مقام پر کیا کہا؟ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، بڑا چڑھا کر سود کو نہ کھایا کرو۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 ٹائمز زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی سوچ بھی سکتا ہے اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرنا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا ہے، ایمان والا تو نہیں سوچ سکتا ہے، ایمان والا تو چھوڑو، ایک غیر مسلم بھی شاید نہیں سوچ سکتا ہے جس کے اندر حیا باقی ہو۔ حیا نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، وہ بے حیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، حیا ہے تو وہ نہیں سوچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا درہم و ریبن، 1 درہم، 1 درہم اگر کوئی سود کا کھا رہا ہے، معاف کرنا، آج ہم میں سے 90% لوگ سودی سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم کو جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے، ہم اس کے باہر نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو بینک کے تھرو ہی کرنا ہے، بینک میں آپ کو یہ چیزیں لاگو ہو کر ہی رہیں گی، یہ تو بینک کا مسئلہ ہے۔ کتنے ایسی چیزیں آ گئی ہیں آن لائن مارکیٹنگ کے نام پر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نام پر، جہاں پر بندہ کیش بیک ہو یا کوئی بھی ایسا جو نا ٹوکن ہو، فلاں ہو، کئی ایسی چیزوں میں جا کر سودی سسٹم میں داخل ہو رہا ہے۔ سودی سسٹم میں ایک اور مسئلہ ہے، سود کی بات آئی تو آج کل بہت پورے تلنگانہ میں یا پورے انڈیا لیول پہ بھی شاید کہہ سکتے ہیں 0% ای ایم آئی۔ ماشاء اللہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، MBA کرے ہوئے ہیں، وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں عقل پہ کیا پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اس زیرو کے چکر میں زیرو عقل ان کی ہو جاتی ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک 60,000 روپئے کا ریفریجریٹر، ایک واشنگ مشین 1 روپیہ دے کر کیسے آپ کو دے دے گا؟ کوئی سگا بھائی نہیں دیتا، آج پڑوسی نہیں دیتا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ آپ کو 1 روپیہ دے دو، آپ کا آدھار کارڈ لکھا دو، اس کے بعد لے کے چلے جاؤ، ہم آئیں گے گھر سے، ہم خود آپ کے وصول کر لیں گے۔ کیسے وصول کیا جائے گا؟ 0% EMI۔ اس زیرو کی وجہ سے بہت سے لوگ
دھوکے میں ہیں, انہیں نام بدل کر ان سے سود لیا جا رہا ہے, ان کو اس کا پتہ بھی نہیں. نام بدل کر, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب کو نام بدل کر پیے. آج وہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے, وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. شراب کو اس کے نام بدل کر پیئیں گے, الگ الگ نام ہے. آج کل تو بے شمار نام جو نشے کی چیزیں ہیں, وہ بہت سی چیزیں ہیں. بالکل اسی طرح یہاں بھی نام بدل کر کبھی ٹیکس کا نام کہا جا رہا ہے, کبھی چارجز کا نام کہا جا رہا ہے, کبھی پینالٹی کہا جا رہا ہے. کبھی کیا کہا جا رہا ہے, آپ ٹائم پہ نہیں دیے تھے نا, اس کی پینالٹی ہے. اچھا, تو یہ پینالٹی کیا ہے؟ وہی تو سود ہے, وہی تو سود ہے. اسلام میں یہ حکم بتایا گیا کہ انسٹالمنٹ پر بزنس جائز ہے, انسٹالمنٹ پر بزنس جائز ہے. فرق سمجھنے کی بات. پین ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں 20 روپے میں کیش, نہیں میں 20 روپے نہیں دے سکتا, روز 2 روپے دوں گا, روزانہ 2 روپے دوں گا. نہیں میں 30 روپے میں دوں گا, میں 30 روپے میں دوں گا انسٹالمنٹ پر. جائز ہے, اس کو جائز کہا گیا اسلام. کیوں؟ 30 روپے فکس ہے, یہاں پر 1 روپیہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اب یہاں ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, نہیں یہاں بھی فکس ہے, آگے نہیں بڑھتا 1 روپیہ بھی. معلوم ہے مین اماؤنٹ آگے نہیں بڑھتا, دوسرے راستے ہیں جس طرح سے کام پکڑا جاتا ہے. آپ کا پینالٹی کے نام پر آپ کا کام پکڑا جاتا ہے, چارجز کے نام پر, ٹیکسز کے نام پر آپ کو مختلف طریقے سے وہ چیز حاصل کر لی جاتی ہے جو ان کو حاصل کرنا ہے. ورنہ اتنے بڑے بڑے شو روم لگا کے کوئی 1 روپے میں اس کا کاروبار نہیں ہوتا, اس کا کرایہ نہیں نکلتا, اس کا کرنٹ کا بھی شاید نہیں نکلتا. آپ کے 1 روپے سے کیسے نکل رہا ہے؟ جو پیچھے سے کان پکڑ کر آپ کے کان جو گوشت مالی کی جا رہی ہے آپ کی, اور آپ کو جس طریقے سے آپ کا پیسہ نچوڑ کر لیا جا رہا ہے, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ 0%. اور یہاں بات چل رہی تھی قرض لے کر واپس نہ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار جو قرضہ لیتا ہے اس کو اس کے بارے میں کہا, جو آدمی قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ ادا کرنا ہے, ادى اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے. مطلب ادا کرنے کے اسباب کو آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نیت دینے کی ہے, لے لیں گے, ڈبائیں گے, پھرائیں گے, میں کہاں بھاگ کے جا رہا ہوں, میں یہی چھوں, میرا گھر یہی ہے, میری دکان یہی ہے, ارے ہم پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. لیتے وقت اتنا مٹارتا ہے, اتنی باتیں کرتا ہے, اتنا جان کھا کے رکھتا ہے, پوچھو مت. پھر جب دینے کی بات آتی ہے, فون بند, گھر پہ جاؤ گھر پہ نہیں ہے, دکان پہ جاؤ دکان پہ نہیں ہے, اس طریقے سے گول گھماتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی دینے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ادائیگی کے اسباب کو آسان کرتا ہے, اور جو آدمی ڈبانے کی نیت سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے. یہ تو چند وہ طریقے تھے جس میں انسان حرام کمائی کیسے کماتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. نقصانات بے شمار, چند کو میں نے کوٹ کیا ہے. نقصانات بے شمار ہیں, چند نقصانات 8 سے 9 تک تقریباً میں نے نقصانات کو کوٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو وہی جو سورہ مطففین کا تذکرہ ابھی گزرا ہے کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں. ناپ تول میں کمی صرف دودھ والا نہیں کرتا, صرف کرانہ دکان والا نہیں کرتا, ہر آدمی کر رہا ہے. اپنی اپنی فیلڈ میں جس طریقے سے دھوکہ دینا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے, جس طریقے سے ملاوٹ کرنا ہے اس طریقے سے ملاوٹ کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے اس کے لیے. اور کل قیامت میں الا یظن اولئک انهم مبعوثون, یاد نہیں ہے کہ اٹھایا جائے گا, سوال کیا جائے گا کہاں سے مال کمایا تھا, کیسے مال کمایا تھا, اور پھر اس کے بعد کہاں خرچ کیا تھا. یہاں ایک اور تھوڑی سی باریک بات سمجھنی, وہ کیا ہے؟ ایک ہے مال کمانا, دوسرا ہے مال خرچ کرنا. مال حلال طریقے سے کمانا, محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے حلال کمانا. خرچ کہاں کرنا؟ وہ بھی حلال میں کرنا. محنت کر کے کمایا لیکن اڑانا کہاں پر؟ حرام میں, تو اس کا مطلب وہ بھی حرام کھا رہا. کمایا حلال, کھا رہا حرام, کھا رہا حرام. دوسرا وہ شخص جو مال کو حرام طریقے سے کمایا, رشوت سے کمایا, سود سے کمایا, لون سے کمایا, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے کمایا, چوری کر کے کمایا, ناپتول میں ڈنڈی مار کے کمایا, جیسے بھی ہو کمایا. بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑی بڑی پراپرٹی سب جمع کر لی.
یہ سب کیا ہے؟ حرام طریقے سے کمایا. اب کھا رہا جانور پہ ذبح بسم اللہ بول کے کرے تو کھاؤں گا میں، اتنا جو ذبح پورا اندر ڈال لیا وہ کہاں سے حرام تھا؟ وہ کہاں سے حلال تھا؟ وہ بھی تو حرام تھا. حرام طریقے سے کما کے حلال کھا کے یہ سمجھنا کہ میں حلال کھا رہا ہوں وہ حلال نہیں. حلال کھا کے یہ سمجھنا کہ وہ حلال ہے وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ آمدنی اس کی حرام، آمدنی اس کی حرام ہے، انکم حرام، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں حلال نہیں، وہ حلال نہیں. وہ حلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر لوگوں کے لیے رکھا، تو نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ حرام ہے، جس کی وجہ سے حلال مال بھی حرام بن گیا. ایسے بہت سے لوگوں کے کاروبار. اسی طرح دوسرا نقصان، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو مٹا دے. حرام کما کے جلدی اوپر نہیں آتے لوگ. بہت سے لوگ کیا ہے، بہت سے لوگ اوپر آ گئے. آج کل ہم کو لگتا ہے بہت ماشاءاللہ انہیں اتنی بڑی بلڈنگ ٹھوک دیا، انہیں فارچونر میں گھوم رہا، انہیں ایسا کر لیا، انہیں ویسا کر لیا. نہیں، اللہ ماشاءاللہ محنت پسینہ کما کے ٹپکا کے وہ مقام پہ پہنچنے والے بہت کم ہیں، بہت کم. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، اللہ نے دیا. لیکن اکثریت ان لوگوں کی، بعض نہیں بلکہ اکثریت ڈائریکٹ جمپ مارے، ڈائریکٹ جمپ چھلانگ لگائی ہے ان لوگوں نے حرام طریقے سے. تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیتا. آگے کیا ہوگا؟ بیماری، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دی، 1 دن کا 2 لاکھ کا بل بنتے جاؤ، 2 مہینے رکھ دیے، لو 50-60 لاکھ روپے چلے گئے. تو ایسا بہت ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. ہماری اپنے سامنے لوگوں کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یمحق اللہ الربا، جس طرح سود کو مٹاتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا اذا صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وان کذبا وکتما محقت برکت بیعہما. دونوں خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک بزنس مین ہے، ایک سیلر ہے، خریدنے والا بیچنے والا. دونوں جب تک ساتھ میں ان کے پاس ٹائم ہے خیار کا، چانس کا، میں لوں گا یا نہیں لوں گا، ریجیکٹ کر دوں گا، اپنا ٹائم، اس ٹائم کے اندر ان کا اختیار ہے. بیچنے والا جب بیچ رہا ہے اس کی کوالٹی، کوانٹیٹی، اس کی جو بھی چیز ہے ایکسپلین کر کے بتائے گا، اس میں دھوکہ نہیں دے گا، سچا رہے گا. اور خریدنے والا اپنے پیسے فراڈ کر کے نہیں دے رہا ہے، میں چیک لکھ کے دے دوں گا، گھر کو گئے تو چیک باؤنس ہو گیا، ارے اکاؤنٹ میں تو بتایا تھا 5 لاکھ روپے فون میں اکاؤنٹ میں ہے، گھر کو گئے تک کیسے؟ 1 سیکنڈ میں 5 لاکھ روپے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے آج کے زمانے میں. گھر کو گئے تک وہ گیا، دوسرے دن بینک میں چیک جمع کرنے کے لیے کہا ہے صاحب چیک باؤنس ہو گیا، پھر مجھے دھوکہ دے دیا. ہاں ہوگا. تو یہ دونوں بھی، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی، دونوں بھی اگر سچے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے درمیان برکت دی جائے گی، ان کو برکتوں سے مالا مال کیا جائے. اگر دونوں بھی جھوٹے، دونوں بھی دھوکہ دینے والے ہیں، محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دے گا. ان دھوکہ دے کے خریدا تو اس کو برکت نہیں، ان دھوکہ دے کے بیچا تو اس کو برکت نہیں. اور تیسرا نقصان، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ماشاءاللہ سال میں ایک بار صاحب عمرے کو جاتے، ہر 2 سال میں ایک بار حج کو جاتے، اتنے غریبوں کی شادیاں کراتے، فلاں کراتے، کتوں کا نقصان کر کے اوپر پہنچے، یہ تو سب کو پتا ہے. میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا، میں تو یہ ایریے میں نیا ہوں. لیکن عام جو ہمارے لوگوں کے معاشرے میں جو چند مثالیں علانیہ طور پر ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے، یہ کام کیسے کر رہا ہے. تو یہ اب وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر رو رو کر دعا کر رہا ہے. اب بعض تو اور ایسا آگے کر دیتے ہیں، جا کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے روتے ہیں، کوئی دروازے پہ روتے ہیں، کوئی جو ہے نا زمزم سے نہا کے میں دعا کیا ہوں، زمزم پی کے میں دعا کیا ہوں. یار اوپر سے لے کے نیچے تک جو جسم بڑا ہوا ہے، جو پیسوں سے تم عمرے پہ گئے ہو، جو پیسوں کا تم نے احرام باندھا ہے، وہ سب کچھ حرام ہے، تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پراگندہ، کپڑوں پہ پوری دھول لگی ہوئی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ استجاب. ارے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کھانا حرام،
اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی جسم کی جو ساخت بنی ہے، اس کی نشو و نما ہوئی ہے، جو پرورش ہوئی ہے، باڈی بلڈر بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آج لوگ تو باڈی بلڈر بھی بنے ہوتے ہیں، غذی بالحرام، حرام سے یہ جو باڈی بلڈر بنے ہوئے ہیں، انا یستجاب، کیسے دعا قبول ہوگی؟ کتنے لوگوں کا یہ حال؟ اب یہاں سوچے گا بھائی میں تو حلال کھا رہا ہوں، مکے کا کھا رہا ہوں، یہاں ذبح کیا ہوا کھا رہا ہوں، یار تیرا پیسہ حرام، وہ حرام نہیں، تیرا کمانے کا ڈھنگ حرام، تو نے جو مال کمایا ہے وہ حرام ہے، اس کی وجہ سے تیرا پہنا ہوا کپڑا، یہاں تک کہ احرام کا بھی کپڑا کیوں نہ وہ بھی حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال حرام۔ اور چوتھی چیز، حرام کھانے والے کا دل مر جاتا ہے، اس کا دل فاسد ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے اس کے بعد انسان کچھ بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث کے اندر کہا تھا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں۔ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس نے اپنے آپ کو ان ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، اور جو ڈاؤٹ والی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کی کوئی باؤنڈری ہے، اس کے اطراف کسی کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے جانور اس باؤنڈری کے اطراف چرتے ہیں، چرتے چرتے باؤنڈری کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی باؤنڈری اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزوں کے قریب جاؤ گے، یعنی وہ ڈاؤٹ والی چیزوں میں جاؤ گے تو حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اتنی لمبی بات نہیں سمجھنا ہے، اور اس کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے۔ ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے، ایک قطرہ شراب کا ڈال دو، ایک قطرہ شراب کا ڈال دو، حلال ہوگا؟ آپ بولیں گے 99.9 وہ پانی ہے، نہیں، شراب کا ایک قطرہ اس کو حرام کر دے گا۔ آج ایسے کئی بزنس ہیں، ایسے کئی کاروبار ہیں، ایسی کئی اسکیمیں ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں، جس کے اندر ایکسپلینیشن پوری طور پر سامنے نہیں آتا ہے، لوگ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو وہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال بھی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر ہی آئیں، نہیں، ڈاؤٹ ہو رہا چھوڑ دو، اس کی جگہ دوسری چیز لے لو نا، نہیں ہم لیں گے اسی کو لیں۔ سپر مارکیٹ گئے، بچوں کے ساتھ گئے، ٹرالی لے کے چلو وہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، وہ بھی ڈالو، گئے ڈیبٹ کارڈ لگا دو، کریڈٹ کارڈ لگا دو، ہمارا کیا جا رہا ہے، نکال لو۔ اب جتنی چیزیں آپ لائے، بچے کو پسند آئی، ٹی وی میں ایڈ دیکھ رہا تھا، بڑا زبردست دکھ رہا تھا، بچہ اس کو پسند کیا، بیوی بولی نہیں یہ اچھی چیز ہے، اس کو لے لو، تو سب اٹھا کے ڈال کے لالی، حلال حرام سب لالی، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے حرام، بس آئے، بس اس سے کیا مطلب ہے، پیسے بھی آئے پیسے بھی آئے۔ اور پانچویں چیز یا پانچواں نقصان جو ہوگا، جب انسان کا دل ہی بگڑ جائے تو جسم کے اعضاء بھی بگڑ جائیں۔ دل کیا ہے؟ پورے جسم کو مانیٹر کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ اگر اچھا ہے تو سارا جسم اچھا ہے، وہ اگر بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے ظاہر کے اعتبار سے، اسلام کہتا ہے اوپر سے جتنا اچھا لگ رہا ہے نا، اندر سے بھی ویسا ہی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ دل کیا ہونا چاہیے؟ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس میں زنگ نہیں لینا چاہیے۔ وہ اسکیننگ یہاں نہیں وہاں ہوتی، یہاں کے اسکینر نہیں بتاتے، یہاں کا اسکینر نہیں بتاتا دل میں کتنا زنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا۔ زنگ کیسے لگتا؟ حدیث میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا نقطہ، سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔
جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ ڈاٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. وہ اسکیننگ میں نہیں نظر آتا، وہ اللہ کی نظر میں وہ کالا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا. انسان کا جب دل کالا ہو جاتا ہے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور جب یہ نوبت آئے گی تو اس کے اعضاء بھی وہی کریں گے جو دل چاہے گا. اس کے اعضاء بھی دل میں خواہش ہو رہی ہے، تلا ہوا گوشت کھانا ہے، بھنا ہوا گوشت کھانا ہے، فلاں کھانا ہے، فلاں جگہ پکنک پہ جانا ہے. ایسے نہیں ہے، چوری کرو، دھوکہ دو، لون لو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ دل کی خواہش اعضاء اس کو تکمیل دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من اکل الحرام عصت جوارحہ شاء ام ابى علم او لم يعلم. جو کوئی حرام کھائے اس کے اعضاء اس کے نافرمان بن جاتے ہیں. اعضاء ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، ناک، ان سے کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی والے کام سرزد ہوں گے، چاہے وہ انسان مانے یا نہ مانے. حرام کھا کر وہ نیکی نہیں کر سکتا. حرام کھا کر، دوسرے الفاظ میں حرام کھا کر نیک اعمال کی توفیق نہیں مل سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کھاؤ اور عمل صالح کرو. عمل صالح اور حلال روزی دونوں کا بڑا گہرا کنیکشن ہے، دونوں کا بڑا گہرا کنیکشن ہے. حلال روزی نہیں گئی تو حلال کام بھی نہیں ہو سکتا، حرام کام بھی ہو سکتا ہے. اور چھٹویں چیز، اگر کوئی آدمی دکھانے کے لیے صحیح نیک کام کرے، جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، قربانی کے ٹائم پہ 10-15 جو نا بکرے ذبح کر دیے، اتنے بڑے بڑے بکرے، 2 لاکھ کا بکرا، 3 لاکھ کا بکرا، اور بڑے بڑی چیزیں قربانی کر کے دکھا دی. عدم قبول الطاعات، وہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. حضرت ابن عباس نے کہا تھا ان الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ اپنے پیٹ میں حرام کا ڈال دے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور 7واں نقصان، جنت سے محروم کر دیا جائے گا. یہ تو دنیاوی نقصانات تھے، اخروی نقصان جنت سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اقتطع حق امرئ مسلم، جس کسی نے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے کھایا، چوری کر کے کھایا، جائیداد کو بھائی کی بہن کی ہڑپ لیا، کچھ بھی کیا، ناجائز طریقے سے مال لے لیا، اللہ کے نبی نے کہا فقد اوجب اللہ له النار وحرمه علیہ الجنہ. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کو واجب کر دے گا، جنت ایسے بندے پر حرام کر دی جائے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ ناجائز طریقے سے مال کما کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان نقصان اٹھاتا ہے. آخر میں اسباب کی بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسباب کیا اسباب ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ حرام مال کیوں کماتا ہے؟ حرام مال کمانے کا کیا ریزن ہے؟ حلال نہیں کما سکتا کیا؟ لیکن کماتا کیوں ہے؟ حرام کما رہا ہے تو کیوں کما رہا ہے؟ اس کے 2-3 ریزن ہیں. سب سے پہلا ریزن ہے اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے. اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے، اللہ سے حیا کرنا چھوڑ دے. انسان جب اللہ سے حیا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا جو معاملہ ہے وہ نہیں کرے گا، تو بندوں کے سامنے بھی بے حیا ہو جائے گا، بے حیائی کے سارے کام کرے گا. تو یہاں پر سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو انسان حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال ہرچے آمد در گھسی، جو آیا لیتے جاؤ، جو آیا جمع کرتے جاؤ. وہی بات اللہ کے نبی نے جو کہا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس آنے دو، کیسے بھی آ جائے آنے دو. یہی بات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حیا کرنے کے سلسلے میں کہا ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. پیٹ میں کیا جا رہا ہے اس بات کا خیال رکھنا، یہ اللہ سے حیا کرنا ہے، یہ اللہ سے حیا کرنا ہے. اور دوسری چیز، آج اتنی محنت ہمارے باپ دادا کر کے سال میں 1-2 بار فصل کٹتی تھی، کھیت کی
وہ فصل کٹ کے وہ جا کے مل میں جب پیسہ آتا، بہت لمبا مسئلہ تھا، لمبا پروسیس تھا، اتنی آسانی سے ڈیلی پیسہ نہیں ملتا تھا، ڈیلی پیسہ نہیں ملتا تھا۔ آج آدمی کیا چاہے، راتوں رات ہائی جمپ مارنا ہے، راتوں رات لکھپتی بننا ہے، راتوں رات کروڑپتی بننا ہے۔ وہ لکی ڈرا ایسے چیزوں میں بہت سے لوگ مشغول رہتے ہیں۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو ناجائز طریقے سے زمینوں کو کھودتے رہتے ہیں۔ دیکھیں کس لیے کھودتے ہیں؟ راتوں رات خزانے کے مالک بن جائے، بہت جلدی پیسہ کمانے کی نیت سے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، ان احدا منکم لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اپنا دانا پانی پورا نہ کرے، جب تک کہ اپنی روزی نہ پوری کر لے اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا۔ آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہے، آپ کا کسی اور کو نہیں ملے گا، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کہا فاتقوا اللہ ایھا الناس واجملوا فی الطلب فإن استبطأ احدا منکم رزقہ فلا یطلبہ بمعصیۃ اللہ۔ دیکھو لوگوں، اللہ سے ڈرو، حلال طریقے سے مال کو جمع کرو، اچھے طریقے سے مال کو حاصل کرو۔ اگر تم میں سے کسی آدمی کا مال حاصل کرنے میں لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے، ایک بھائی جلدی آگے بڑھ گیا، دوسرا بھائی آگے نہیں بڑھا، اب گھر والی تنگ کرنے لگے، تم بیوقوف ہے، دیکھو تمہارا بھائی راتوں رات لکھپتی بن گیا، تم ابھی تک یہیں پر ہو، یہ تکلیف ہم کب تک جھیلنا، دیکھو تمہارے بھائی کے بچے کتنے اچھے آرام سے گزرا ہے، اب کیا کرے گا وہ؟ حرام طریقے کی طرف سوچنے لگے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کو لیٹ سے مل رہا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا رزق حاصل نہ کرے، اپنا رزق اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہ کرے۔ کیوں؟ جو تمہارا ہے تم کو ملے گا، اس سے بڑھ کے نہیں ملے گا، بڑھ کے جمع کر لو گے لیکن تم کھا نہ سکو گے، تم استعمال کر نہ سکو گے، جب موتانی آئے گی تم چلے جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں کھانا بنانے کا آرڈر دیا، کھانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز حرص اور لالچ اور قناعت نہ ہونا۔ آدمی کے پاس بس ہی نہیں ہو رہا، آج کے زمانے میں تو بس بولنے والا کوئی نہیں، کوئی ہے جو ہے نہیں بھیا بس بہت کمال، کوئی بولے گا آج نہیں بولے گا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابن آدم کو اگر 2 وادی بھر کے سونا دے دیا جائے لبتغا تھا تو وہ تیسرے کی حرص میں رہے گا، وہ تیسرے کی حرص کرے گا۔ تو حرص کو ختم کرو، جتنا ملا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بہت ہی بڑا سعادت مند آدمی قرار دیا جس کو اللہ تبارک و تعالی امن دے، امن، پیس۔ لوگ کتنے خوف میں جی رہے ہیں۔ آسام کے مسلمانوں کی حالت دیکھیے کس طرح ہے، اور جو روہنگیا مسلمان ہیں، جو عراق میں، شام میں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں، یہاں کے لوگوں کو دیکھیے، نہ دن امن کا ہے نہ رات امن کی ہے، ہمیشہ خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے امن دیا، من اصبح منکم آمنا، جس نے صبح کی اس حال میں کہ امن سے کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے، ومعافا فی جسدہ، جسم صحت مند ہے، بیماری نہیں۔ کتنے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بیماری سے لڑ رہے ہیں، پریشان ہیں، بیماری کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا۔ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو ساری دنیا آپ کے پاس ہے، ساری دنیا آپ کے پاس ہے۔ کیا کیا ہے؟ امن، صحت، ایک دن کی غذا۔ ہمارے پاس لاکھوں کا بینک میں پڑا ہوا ہے، نہیں اور چاہیے۔ آپ نے کہا ایک دن کی غذا اگر کسی کے پاس ہے، ایک دن کا کھانا اگر کسی کے پاس ہے، اس کے لیے گویا کہ پوری دنیا دے دی، لیکن قناعت ہم کرتے نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے جہالت اور حرام کمائی کے جو نتائج ہیں، ان نتائج کو نہ جاننے کی وجہ سے آدمی حرام کی طرف جاتا ہے۔ اگر چور کو معلوم ہو کہ چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا تو چوری سے رک جائے گا، نہیں معلوم ہوگا تو چوری کرے گا۔ بالکل اسی طرح جتنے اب انجام بتلائے گئے، دنیاوی و اخروی نقصانات بتلائے گئے، اگر کسی کو علم نہ ہو تو وہ یہی کام کرے گا۔ اس کی چند مثالیں میں دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، اسلام لانے سے پہلے وہ کہانت کا کام کرتا تھا۔ کہانت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں خبر دینا، تمہارا آگے کیا ہونے والا ہے۔
ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، کچھ چیزیں اس کو ملی، لا کر دیا، حضرت ابو بکر کھا لیے۔ کھانے کے بعد اس سے پوچھا یہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا میں جاہلیت کے دور میں کہانت کیا تھا، حالانکہ مجھے کہانت کرنا آتا نہیں تھا، میں بول دیا لگ گئی۔ اس نے مجھ سے آ کے پوچھا، میں نے بتا دیا، اس کی بات، وہ بات صحیح ہو گئی، اس کو خوشی میں اس نے مجھے لا کر یہ کھانے کی چیز تحفے میں دے دی۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اندر ڈال کر قے کر دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اندر ڈال کر قے کر دی۔ اب یہاں دو باتیں، ایک کیا ہے، حرام اندر جانے نہیں دینا چاہیے، چلا گیا تو اس کو نکالنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کو نکالنے کی فکر کرنا۔ ارے ہمارا ہاتھ اندر کہاں جاتا، قے کہاں ہوتی مجھ سے، بہت سی چیزیں آ گئی ہے، کوئی ٹیبلٹ کھا لو پورا نکل جائے، یہ ایک الگ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس غلام کا ہے جو جانتا نہیں تھا کہ کہانت کی کمائی حرام ہے، جو جانتا نہیں تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ نہ جاننے کی وجہ سے بھی لوگ حرام کھا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایک مسئلہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ پیا، دودھ بڑا پسند آیا، بھائی کہاں سے لائے؟ کہا وہ صدقے کے زکوٰۃ کے اونٹ پانی پی رہے تھے، میں جا کے آہستہ دودھ نکال کے لایا، میں جا کے آہستہ سے دودھ نکال کے لا لیا۔ حضرت عمر نے قے کر دی۔ اور یہ جو تربیت ہے، کس کی تربیت ہے؟ اللہ کے نبی کی تربیت۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسین سے کیا کہا تھا؟ حضرت حسین نے نیچے سے کھجور اٹھا کر کھانا چاہا، آپ نے کہا کیا خین کیا خین، ارے تھوکو تھوکو، اما تعلم انا لا ناکل صدقہ، ارے تم کو پتا نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، حالانکہ وہ صدقے کا ہے یا نہیں ہے کنفرم نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا لعلہ، ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا کھجور ہو کسی کی، وہ اگر ہمارے پیٹ میں گیا تو حرام، اس لیے کہ آل محمد پر زکوٰۃ کا مال حرام ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی کہ حرام کو پیٹ میں جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کی دو مثالیں اور بھی بعض خواتین سے متعلق آئی ہیں۔ ایک خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، ان کے پاس خبر آئی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس خبر آئی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا ھذا طعام قد صار لنا فیہ شریک، اب یہ غذا، یہ آٹا ایسا ہو گیا کہ اب اس میں دوسرے پارٹنر بھی مل گئے۔ کون سمجھے اس کو؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون سمجھے اس کو؟ یہ آٹا، اس میں اندر دوسرے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ کیسے شریک ہوئے؟ ہاں شاباش، وراثت۔ اب آدمی مر گیا، مرنے کے بعد مرے ہوئے شخص کا ہر مال وراثت۔ وہ آٹا بھی اس آدمی کا تھا، جب تک وہ زندہ تھا اس کی بیوی بچوں کا تھا، اب وہ مر گیا تو اس کے والدین ہیں تو وہ بھی شریک ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے جو بھی ورثہ ہیں وہ سب اس میں شریک ہیں۔ وہ بیوی کتنی نیک تھی، اس نے یہ کہا کہ اب یہ کھانا ہمارا اکیلے کا نہیں ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی پارٹنر بن گئے ہیں، دوسرے لوگ بھی اب اس کے اندر حصے دار ہیں، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک نے خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے انہوں نے کہا تھا اتق اللہ فینا، دیکھو اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں۔ آج کی خواتین کو اس جملے سے عبرت حاصل کرنا ہے، اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، اس لیے کہ انا نصبر علی الجوع وانا لا نصبر علی النار، ہم بھوکے رہ کر صبر کر لیں گے، آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ارے تمہارے بھائی بولا لیے، تمہاری بہن کو دیکھو کتنے سکھ میں ہیں، ان کو دیکھو ہمیں تکلیفیں اٹھانا، ہمیں پریشانیاں اٹھانا، جاؤ لون لے کے لاؤ، 0% میں میرا لے کے آؤ، حرام طریقے سے کماؤ، وہاں سے لون اٹھاؤ، یہاں سے لون اٹھاؤ، کچھ بھی کرو، ہمیں ہماری ضروریات کی تکمیل کرو۔ یہ آج کی خواتین کا جملہ، تم چاہے بھاڑ میں جاؤ لیکن ہم کو ہماری ضروریات کی تکمیل ہونی چاہیے، زیور ایسا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، کھانے کے ساری چیزیں برانڈڈ ایسی ہونی چاہیے۔ جہنم کی آگ کو ہم برداشت کر لیں گے، دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی شان کو گرانا برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آج کی ہماری خواتین کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ حلال کمائیں،
حلال کھائیں، حرام سے خود بھی بچیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمانے سے اور حلال کما کر حرام کھانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں یہاں کے انتظامیہ، شہری جمعیت اہل حدیث ورنگل اور مسجد کے انتظامیہ اور علماء کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ تمام سامعین کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی لمبی تقریر، اتنا لمبا وقت بڑے ہی پرسکون انداز میں سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔